नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। एक पाकिस्तान में एक मसला है कि हम इनफरादी सतह पर तो बहुत झूठ बोलते हैं, कोई शक ही नहीं है। इनफरादी सौदा बेचने के लिए भी बहुत झूठ बोलते हैं। अपना जो 2 नंबर माल है, जो ख़राब माल है, उसकी ऐसी ऐसी खूबियाँ बयान करते हैं कि खुद उस माल को बेचारे को पता नहीं होता। अपने आप बहुत तारीफ़ करते हैं अपने लोगों की, अपने बच्चों की, चाहे उनमें वो खसूसियात हो ना हो। लेकिन अगर हम कोई फ्रूट बेच रहे हैं, दलिया बेच रहे हैं, कुछ और बेच रहे हैं, तो उसको भी बहुत आला क्वालिटी का साबित करने की कोशिश करते हैं। और यही काम कंपनियां भी करती हैं पाकिस्तान में। दुनिया भर में ऐसा मुमकिन नहीं होता, पाकिस्तान में बड़ा मुमकिन होता है कि कंपनी जो है वो अपने सौदे को बेचने के लिए ऐसे ऐसे जो जिंगल्स ईजाद करती है, ऐसे ऐसे अल्फाज ईजाद करती है कि दंग रह जाती है अकल। और लोग बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी जाने माइल भी होना शुरू होते हैं। ऐसा ही एक मामला हुआ है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर जो है वो कुछ जुर्माने किए हैं। ये इस मसले पर बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा कौमी मसला है हमारा। साथ साथ आज एक हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है, मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। वो कि अभी बहुत इब्तदा है, लेकिन वो मुज़ाकरात क्या क्या है, पीटीआई क्या चाहती है, हुकूमत क्या चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सरदार अयाज सादिक साहब ने तो ये कहा है, और उन्होंने राइटली सो पॉइंट आउट भी किया है कि जितना इसमें इसको ख़राब करने की कोशिश की जाए, जितना इसमें खामियां निकाली जाएंगी, उतनी खराबी होगी। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है, और वो हम आज देखेंगे। उसके साथ साथ मुज़ाकरात ही के तनाजुर में आज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। जब से वो पाकिस्तान वापस आए हैं, ये पहली मुलाकात है। पाँव में फ्रैक्चर के बाद दुबई से जब से वापस आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी उसमें मौजूद थे, और भी कुछ लोग मौजूद थे उस मुलाकात में। तो इसका अहवाल आपको बताएंगे, इसमें क्या क्या कुछ हुआ, उस पर ज़रा बात करेंगे। तो नाज़रीन, पहले ज़रा उसी पर बात कर लेते हैं जो मैंने पहले आपको तारुफ कराया। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, खुद नोटिस लिया, बहुत अच्छा किया, और उसके बाद जुर्माने किए गए हैं। मैं आपको उसकी तफसील ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि बाकी का गुफ्तगू तो हम पहले कर चुके हैं। हम ये जो आइसक्रीम खाते हैं मुख्तलिफ कंपनियों की बनी हुई, इसमें वॉल्स और उमोर, एक कराची हैदराबाद में तो इग्लू मिला करती है, यहाँ वो नहीं मिलती। और फिर एक दो और आइसक्रीम्स थी, वो भी यहाँ बंद हो गई हैं, जो पैक्ड मिलती हैं। लेकिन इन दो कंपनियों को कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माना किया है बिलतरतीब। उसमें जो वॉल्स को जुर्माना किया गया है, उनको 95 मिलियन रुपए का जुर्माना किया गया है, जबकि 75 मिलियन रुपए का जुर्माना किया गया है उमोर बनाने वाली कंपनी को। ये कंपनी का नाम कुछ और है, लेकिन उमोर आइसक्रीम चूँकि मशहूर ब्रांड समझा जा रहा है। कंपटीशन कमीशन ने ये कहा है अपनी फाइंडिंग्स में कि जो डिज़र्ट्स हैं उनको आप आइसक्रीम नहीं कह सकते। आइसक्रीम जो है सिर्फ दूध से या दूध के ही मसनूआत से बनी हुई चीज़ को कहा जा सकता है। ये डिज़र्ट है, ये आइसक्रीम नहीं है। और इसको आइसक्रीम कहकर बेचा जा रहा है, क्योंकि आइसक्रीम के फ़वाइद और हैं, डिज़र्ट्स के फ़वाइद भी और हैं, नुकसानात भी और हैं, ये उसके इंग्रेडिएंट्स भी और हैं। तो ये एक बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात है। ये बिल्कुल आप जब तक का आइन और कानून पर अमल नहीं करेंगे, दुनिया भर में, मुझे याद है चंद साल पुरानी बात है, एक बड़ी कंपनी है नेस्ले, जर्मनी में उनकी प्रोडक्ट में कुछ जो है गलत इंग्रेडिएंट शामिल हो गया, या कुछ खराबी हो गई। तो कंपनी ने पूरे यूरोप से अपना स्टॉक उठाया, क्योंकि यूरोप में ऐसा जो है ना मुमकिन नहीं है कि कंपनियां जो है वो एंटी कंज्यूमर कोई चीज़ कर सके या धोखा दे सके कंज्यूमर को। हमारे यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं होता, और धोखाधड़ी जो कंपनियां जो है वो अपना फ़र्ज समझती हैं। बहरहाल ये एक अच्छा काम है, और उम्मीद है कि ये सिलसिला अब आगे भी बढ़ेगा, और खाने पीने की जो दीगर अशिया हैं उनका भी नोटिस लेगा। ये जो कंपनीज बनाती हैं, मिसाल के तौर पर ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, घी है, इनकी ऐसी ऐसी खसूसियात बयान करते हैं कि जैसे कि वाह जी वाह, जैसे बस ये इनको खा लिया तो सबसे ज़्यादा आप ताकतवर हो जाएंगे, हरकुलिस हो जाएंगे।
اب آتے ہیں ناظرین مذاکرات کی جانب. مذاکرات کے حوالے سے ناظرین آج بڑی پیش رفت ہوئی ویسے تو، لیکن پیش رفت جو ہے اس کے اندر کچھ امید و بیم کی کیفیت بھی ہے، کچھ خوف بھی ہے، کچھ یوں سمجھیے کہ خدشات بھی ہیں، لیکن اس کو ویلکم ضرور کرنا چاہیے. اب اس میں ناظرین ایک تو یہ ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کو کچھ ریلیف ملے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ پی ٹی آئی کا مذاکرات کرنے کی جو واحد وجہ ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دلانا، ورنہ قیدیوں میں تو شاہ محمود قریشی کا نام تو خود اب عمران خان نہیں لیتے. وہ بیچارے شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں، 6 مہینے میں ایک دفعہ نام لے لیتے ہیں. باقی کوئی پارٹی لیڈر جو ہے انہیں جا کر ماں نہیں ملا کوٹ لکھپت جیل میں، یہ انہوں نے گلہ بھی کیا اس روز. اسی طرح اور لوگ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری ہے، باقی بھی لوگ ہیں، ان کو بھی کوئی پارٹی لیڈر جا کر نہیں ملتا. آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، ملنا چاہیے. ابھی تو ان کا مقدمہ ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو نہیں کہتی کہ یہ کوئی مجرم ہے، ملزم ہی کہا جا رہا ہے، لیکن ان میں سے کوئی نہیں جا رہا، صرف بانی پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. لیکن اس میں مذاکرات ہوئے تو مذاکرات کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی اس میں کچھ گلے شکوے بھی ہوئے. مثال کے طور پر اسد قیصر صاحب نے بعد میں بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ وہاں اندر کہا بڑی جاتی ہو رہی ہے، مقدمے پہ مقدمہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، وہ مینڈیٹ واپس کریں، اندر کہا انہوں نے. بعد میں باہر بھی کہا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور جو مطالبات ہیں، بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے. پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی 9 مئی پر کمیشن بنایا جائے، 26 نومبر پر کمیشن بنایا جائے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے حکومتوں نے بھی کہ یہ کیوں اس معاملے پر آ گئے. پہلے تو کہتے تھے ہم تو بات ہی نہیں کریں گے، پھر کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے. تو حکومت نے بھی ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں سوچتی ہے. گزشتہ روز بھی خواجہ آصف نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کرمنلٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. 9 مئی کے لوگ جن کا یہ کہنا تھا کہ جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ہم عدالتوں میں پیش بھی کر دیں گے. لیکن اب وہ جو ہے وہ اس پر حکومت کی جانب سے پھر اسحاق ڈار نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، باہر ہم کو گالیاں پڑتی ہیں آپ کے ٹویٹر ہینڈلز پر، تو یہ تو ایسا تو نہیں چل سکتا. تو اسد قیصر نے یہ کہا کہ میں کیا کروں، سوشل میڈیا میرے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے. وعدہ تو انہوں نے کر لیا، ہم کوشش کریں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، وہ اس کمیٹی میں ایک تو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ علی امین گنڈا پور کی آج پہلے سے میٹنگ تھی. وفاقی کابینہ معاف کیجیے گا صوبائی کابینہ کی میٹنگ بھی رکھی تھی، لیکن انہوں نے قرب ایجنسی ماہدین کے ساتھ بھی ایک میٹنگ رکھ لی. اگر وہ شریک ہوتے تو زیادہ بہتر تھا، دونوں ملاقاتیں کل بھی ہو سکتی تھیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور چونکہ وزیر اعلیٰ ہیں تو وہ، اور پھر عمران خان نے ان کو ڈسکارڈ بھی کیا 2 روز پہلے، بہت سخت کہا، جھاڑ پلائی ہے ایک طرح کی. تو وہ تھوڑے سے بددل بھی ہیں، تو لہٰذا وہ اس کمیٹی میں ریگولر شریک نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال وہ حصہ ضرور بنے گے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہے، ان کو بننا پڑے گا. پھر حامد خان صاحب ملک سے باہر ہیں. اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کی لاہور میں کوئی مصروفیت آ گئی. عمر ایوب صاحب جو ہے قائد حزب اختلاف، وہ اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں پی ٹی آئی کی. ان کو آج ضمانتوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا، تو وہاں وہ پیش ہو گئے، تو وہ آج نہیں آئے. حامد رضا تھے، راجہ ناصر عباس صاحب تھے، اور اسد قیصر صاحب تھے. تو اور لیکن حکومت کی جانب سے وہ پوری کمیٹی تھی، وہ براڈ بیسڈ کمیٹی ہے، وہ بڑی وسیع البنیاد کمیٹی ہے، وہ تھی. بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ ضرور کیا گیا. لیکن اب پی ٹی آئی کے اپنے جو ہے وہ مسائل ہیں. ایک تو سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. عمر ایوب صاحب نے تو بات پشاور ہائی کورٹ میں فرما دیا کہ ہم تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے علاوہ بات نہیں کریں گے، ہمارے تمام قیدیوں کو رہا کریں، کمیشن بنائے، یہ کرے وہ کرے. ظاہر، اور پھر یہ مذاکرات میں خیر ہوتا بھی ہے اس طرح، آپ اوپر سے آتے ہیں تاکہ دباؤ جو ہے نا وہ بڑھے اور پھر آپ کی بات زیادہ سے زیادہ مانی جا سکے. یہ دونوں فریق کریں گے. لیکن میں نے اس میں ایک امپورٹنٹ جو فریق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. اس کے حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ سوالات تھے. ایک تو یہ تھے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا. پھر بانی پی ٹی آئی جس طرح کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں، اس میں پھر آج اوپر سے ایک یہ بھی معاملہ ہوا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ آج آنا تھا وہ مؤخر ہو گیا. وہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا. کہتے ہیں کہ جج صاحب چھٹیوں پر چلے گئے اور 6 جنوری کو چونکہ سردیوں کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو وہ آ کر سنائیں گے فیصلہ.
اب اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہ کہانی بتائی گئی. 2-3 روز پہلے محمد مالک نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ فیصلہ نہیں آ رہا، تو تاثر اس کو یہ پختہ کیا گیا کہ 190 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ آگے چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے پس پردہ کچھ ہے. تو میں نے کچھ حکومتی زعماء سے بات کرنے کی کوشش کی، ان سے کچھ جواب حاصل کیا، اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، ان سے جواب حاصل کیا. یہ سب گفتگو نہیں کیا، میرا اپنا اس میں کچھ نہیں ہے، کوئی میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں. تو مجھے جو آگے سے جواب دیا گیا ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ ایک تو انگلش میں کچھ 3 لائنیں ہیں، وہ سن لیجیے. کہتے ہیں کہ نو کنسیشنس، یعنی کوئی کنسیشن نہیں ہے. اینڈ دے یعنی گورنمنٹ وانٹس اور پی ٹی آئی آلسو دے وانٹس ٹو میک ڈیو پروسیس سالڈ اینڈ کمپریہنسو. یعنی کوئی جو ہے نا کنسیشن نہیں ہے. یہ جو ڈیو پروسیس ہے اس کو مستحکم کرنا اور جامع بنانا مقصد ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ یہ بھی جواب آیا کہ یہ جو پی ٹی آئی سے وابستہ عناصر ہیں، ان کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کے ہمدرد ہیں. پھر ایک اور بھی کسی سورس نے یہ لفظ استعمال کیا گولڈ اسمتھ کے ہرکارے، اشارہ جمامہ خان، زلفی بخاری وغیرہ کی جانب ہے، اور پھر شہزاد اکبر کی جانب ہے، اور غالباً شہباز گل کی جانب بھی ہے. اور پھر یہ جو ان کے حامی ہیں اس کے حوالے سے اشارہ تو بہت براہ راست ہے. وہ کچھ یوٹیوبرز ہیں پاکستان کے اندر، کچھ پاکستان سے باہر ہیں، وہ ایک ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہوتے ہیں، ان کی جانب بھی اشارہ ہے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ پس پردہ کچھ اور چل رہا ہے کہ کہانی بیان کر کے یہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں. ای یو کے اسٹیٹمنٹ کو اور کچھ امریکن اکابرین کے کچھ اسٹیٹمنٹ حاصل کر کے دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بالکل اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے موقف جو آیا ہے ذرائع کے ذریعے، وہ کہتے ہیں کہ موقف ہمارا غیر مبہم اور بہت واضح ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ حملے کے ذمہ دار ہیں، جائیے جا کے معافی مانگیے، اسی موقف پر اسٹیبلشمنٹ قائم ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، معمولی سی تبدیلی بھی نہیں آئی. اور جو یہ جو جھوٹ کی فیکٹریاں ہیں یہ اسی طرح جو ہے وہ کام کرتی رہیں گی، اور تاکہ اپنی جو ہے کمائی کرتی رہیں، ڈالر کماتی رہیں. اور یہ بھی جو ہے وہ ایک اور جواب بھی سامنے آیا کہ جو 9 مئی کے جو اور ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں ہوگی، وہ ذمہ داران ہیں. اور یہ خواجہ آصف نے بھی یہ کہا گزشتہ روز کہا کہ جو کرمنل ایلیمنٹ ہے، جو الزام ہے، وہ عدالتوں سے ہی آپ کو ریلیف مل سکے تو مل سکے. عدالت میں وہ ڈیو پروسیس چلے گا، اور عدالت میں سارے ثبوت موجود ہیں. خواجہ آصف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سارے ہمارے پاس جن لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں ان کی ایویڈنس موجود ہے، جن کو ہونی ہے ان کی بھی ایویڈنس موجود ہے، الیکٹرانک ایویڈنس ہے، ان کی ویڈیوز وہاں موجود ہے. تو اس طرح جو ہے، اور پھر پرپیٹیٹرز جو ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے. اس میں عمران خان جو ہے وہ مین منصوبہ ساز سمجھے جاتے ہیں. جنرل فیض عبید کا نام بھی آ چکا ہے، جو اب اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ان کو جنرل نہ کہا جائے. مراد سعید کی آڈیوز موجود ہیں، اور لوگوں کی بھی آڈیوز موجود ہیں. تو وہ اس پر کوئی بات نہیں ہوگی. اور وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ زیادہ گین نہیں کر سکے گی. پولیٹیکل کنسیشنز پر وہ کہتے ہیں کہ آپ بے شک دے دیں، پولیٹیکل اسپیس پر حکومت تیار ہے دینے کے لیے پی ٹی آئی کو. وہ عناصر جو پرو عمران خان ہیں پی ٹی آئی میں، وہ عمران خان کی بات کرتے رہیں گے، پارلیمنٹ میں موجود رہیں گے. ان کو کمیٹیوں کی جو سربراہیاں دینی ہیں، پی ایس سی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے 26 کو. اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو حکومت کے چیف وپ ہیں، اور عامر ڈوگر جو پی ٹی آئی کے چیف وپ ہیں، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ کمیٹی کی چیئرمین شپ کا معاملہ طے کر لیں. تو اس طرح کی کنسیشنز کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر ہو جائیں گی. عالمی سطح پر بھی یہ ہو جائے گا کہ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے کہ عدالتی پروسیس چلے گا. اور افواج پاکستان جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ خود وہ ان پر حملہ ہوا تھا. تو 9 مئی کی تحقیقات کے حوالے سے، 9 مئی کے پروسیس کے حوالے سے کوئی سودے بازی، کوئی سمجھوتا جو ہے نہ یہ حکومت کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی. یہ بالکل بہت واضح اور دو ٹوک پیغام ہے. اسی تناظر میں ناظرین آج صدر اور وزیر اعظم کی بھی ملاقات ہوئی. خیر اس میں معاملہ ذرا اور بھی بڑے تھے، لیکن میں نے بعد ازاں چیک کیا، اس میں صدر وزیر اعظم کی ملاقات میں اسحاق ڈار بھی تھے،
وہ جو ہے محسن نقوی صاحب وہ بھی تھے. ظاہر سی بات ہے امریکن اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہیں رچرڈ گرنیل کے حوالے سے, کچھ انکنفرمڈ وہ ہیں ٹویٹس ہیں فری عمران خان کے, اس سے ایک خاص سچویشن پیدا ہوئی ہے. پھر EU کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے, تو اس تناظر میں پھر ملک کے اندر جو صورتحال ہے پولیٹیکل بھی اور نان پولیٹیکل جو دہشت گردی کے حوالے سے, تو وہ حکومت کو ریگولر بیسس پر صدر مملکت کو بریف کرنا ہوتا ہے, تو وہ بریفنگ بھی دی گئی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقات نون لیگ کے ساتھ اس پر بھی بات ہوئی, کیونکہ پیپلز پارٹی کے نوید قمر, راجہ پرویز اشرف جو حکومتی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو PTI سے مذاکرات کر رہی ہے وہ بھی تھے. پھر گورنر فیصل کنڈی بھی موجود تھے تاکہ کرم کی صورتحال پر کچھ فیصلے ہو سکیں. تو ایک جامع انداز میں یہ میٹنگ ہوئی, تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ یہ میٹنگ جاری رہی, اور اس میں جو بنیادی طور پر جو طے ہوا وہ مولانا فضل الرحمان کی بات کہتے ہیں کہ مان لی گئی. وزیر اعظم نے ان کو آگاہ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے کیا وعدے کیے ہیں, اور ان سے درخواست کی کہ اس کو جانے دیا جائے. اور اب وہ وزارت قانون کو چونکہ کہہ رکھا ہے, تو وزارت قانون جب اپنی رائے دے گی تو مولانا فضل الرحمان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کر دیا جائے گا. دور کرنے پر اتفاق ہوگا, یہ بڑی خبر ہے. لیکن اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اچھی خبر ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب میں شکایت کرتی ہے. اب پنجاب میں شکایات دور کرنے کا پکا وعدہ کر دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے, اور کل پھر گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پنجاب کی سطح پر مذاکرات ہوں گے کل 2 بجے گورنر ہاؤس لاہور میں. تو امید ہے کہ وہاں سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہم اپنے حوالے سے خوشخبری لے کر واپس آئے گی. اور پھر حکومت کے ساتھ بلاول بھٹو, ایک دوست کا بڑا اچھا تبصرہ ہے کہ بلاول بھٹو کی سخت زبان نے پرائم منسٹر صاحب کو ایوان صدر پہنچا دیا. تو یہ اگر نہ ہوگا تو پھر بلاول بھٹو زرداری کی زبان ذرا اور سخت ہو جائے گی. اب دیکھتے ہیں ان کی زبان سخت ہوتی ہے یا ان کی شکایات دور ہوتی ہیں. آپ بھی انتظار کیجئے, کل تک میں بھی انتظار کرتا ہوں. خدا حافظ.